बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, हुकूमत वक्त ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के बाद अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फुली तौर पर कंट्रोल कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जज साहिबान का ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक ने अब मुकम्मल तौर पर, चूँकि पहले आइसोलेशन का शिकार थे, वो एक तनहा रह गए थे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर उनके बाद जो सीनियर जज साहिबान हैं, सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और 3-4 जज साहिबान, ये एक इनका एक पेज पर नहीं थे। और जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक जो कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो आइसोलेशन का शिकार थे। तो अब चूँकि हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस का ट्रांसफ़र किया है, अब उसके बाद कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां आमिर फ़ारूक ने जो ऑर्डर जारी किए हैं और उन तमाम सीनियर जज साहिबान को, जो कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको कुछ जो जिम्मेदारियां थी जो पहले उनको सौंपी गई थी, उनसे फारिग कर दिया है, उनकी छुट्टी करा दी गई है। ये तफसीलात क्या हैं, आज आपके साथ तफसील से इसमें ज़िक्र करेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरा, आज जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल है, जो हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज उसकी समाअत हुई। आइनी बेंच के 7 रुकनी बेंच ने उस केस में समाअत की और समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प जो है रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन और कुछ सवालात उभर कर आए। ख़ास तौर पर अब इस बेंच का जो दायरा इख्तियार है और मुकम्मल इंसाफ फराहम करने का इस केस में हवाले से, तो एक बहुत बड़ा आज एक सवाल पूछा गया और ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये क्या है, ये भी आपके साथ तफसील से बात करेंगे। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट से जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था। फिर सिंध हाई कोर्ट से एक जज साहब को ट्रांसफ़र किया गया था और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया गया था। अगरचे ये हुकूमत कह रही है कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 200 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करके सदर पाकिस्तान और जो मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं जहाँ से जजों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनसे मशावरत के बाद किया जाता है। ये एक प्रैक्टिस की गई। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कुछ कानूनी पेचीदगियाँ उसमें उठाई दी। लेकिन अब चूंकि ट्रांसफ़र तो कर लिया गया है इन 3 जज साहिबान को, लेकिन जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। जो अपने सीनियर जज साहिबान थे जो पहले, उनको अब उन नौकरियों से, बल्कि एक किस्म से उनके ओहदों से फारिग कर दिया। पहला काम तो जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। अब जाहिर है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज, तो अब चीफ जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक के बाद जो है वो अब सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीनियर जज बन गए हैं और लिहाजा उनके जो कुछ चांसेस और भी बन गए हैं। और वो ये है कि कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास है और उस इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मजीद जो 8 जजों को तैनाती की जा रही है, उस हवाले से ज़ाहिर है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक उसमें बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, वो एलिवेट हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं उनके चांसेस भी बढ़ गए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ सीनियर जज साहिबान के हवाले से उन्होंने कुछ नुमाइंदगियाँ मांगी हैं, कुछ नाम मांगे हैं ताकि उनको शामिल किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती कर रहे हैं 8 जजों की। तो उसके लिए 2 चांसेस बन गए। दूसरा जो काम उन्होंने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, वो जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें भी तब्दीलियां कर दी हैं। उसमें पहले जस्टिस
جو محسن اختر کیانی تھے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، وہ اس کمیٹی کے ممبران تھے، وہی پروموشن وغیرہ کی جو چیزیں وہ دیکھتی تھی. اب انہوں نے اس کو چینج کر کے سردار سرفراز ڈوگر کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا، اور ایک اعظم خان جو کہ پہلے ہی ایک وکیل جو جج تھے، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لایا گیا ہے. تو اس کمیٹی میں ان دو افراد کو شامل کر دیا گیا ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی اور میاں حسن گل اورنگزیب کو اس کمیٹی سے نکال دیا ہے، اس کو اس عہدے سے نکال دیا ہے. دوسرا جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جو تمام انتظامی امور کو دیکھتی ہے، اس میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور اس میں بھی سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو اور خادم حسین جو جج ہیں، جو ایلیویٹ ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا. اور اس میں بھی اب محسن اختر کیانی اور میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ سینئر جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. جج تو وہ ہیں، لیکن چونکہ میاں عامر فاروق صاحب جو ان کو ایک خدشہ تھا، اور حکومت کو بھی خدشہ تھا کہ چونکہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور میاں عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بالکل اکیلے ہیں. تو لہٰذا آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ دے دیا کہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 12 جولائی کو جب فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں، اس پر جو ان کو پاکستان تحریک انصاف کو وہ نشستیں دلوانے کے لیے انہوں نے آرڈر کیا تھا. اس کے بعد پھر حکومت نے یہ کہا کہ جناب یہ تو اب ہماری دال نہیں اگل رہی ہے، اور ہمارے جو یہاں پہ جو ججز ہیں وہ تو آئسولیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر 26ویں آئینی ترمیم لائی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس پر تنقید کی جا رہی تھی، اور اب بھی تنقید ہو رہی ہے. اور کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو ختم کر دیا، چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا، اور ایک آئینی بینچ بنایا، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے عدالتوں میں جو ججز کی تعیناتی کرتی ہے، اس کے سٹرکچر کو پورا چینج کیا. یعنی اس میں انتظامی سائٹ پہ حکومت کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا، پارلیمنٹیرینز کو انوالو کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ جب کسی جج کی تعیناتی ہوتی تو اس میں ووٹ ان کے زیادہ پڑیں. ووٹ اس میں اٹارنی جنرل کا ہوتا ہے، لا منسٹر کا ہوتا ہے، پاکستان بار کونسل کے ممبر کا ہوتا ہے، جو سینئر جج صاحبان ہیں جو ان کے ووٹ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب سپریم کورٹ کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے جو فیصلے دیے تھے عمران خان کے حوالے سے مختلف کیسوں میں، تو اب یہ انتظامی سطح پر یہ چینجز کر دی گئی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اب اس پر بھی احتجاج ہوئے. پاکستان جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل ہے، انہوں نے پہلے اس پر احتجاج کیا ہے، کہہ رہے پروٹیسٹ کریں گے. باقی جو وکلا حضرات ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف. اب چلتے ہیں آج کا جو فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا جو ٹرائل ہے، جس میں حکومت اور ڈیفنس منسٹری کی جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، آج اس پر سماعت ہوئی. 7 رکنی آئینی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس امین الدین خان، آج انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران بڑے دلچسپ سوالات جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ ایک جو مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم، ان کے وکیل ہیں، انہوں نے آج دلائل شروع کیے، اور انہوں نے کل بھی دلائل شروع کی تھے. آج انہوں نے دلائل میں کہا کہ چونکہ یہ جو فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل جو ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی اکثر کہا جا رہا ہے کہ جو فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں اس کا جو بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہاں پر اطلاق نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 175(3) میں جب ترمیم کی گئی ہے تو اس ترمیم کے بعد اب ایگزیکٹو کے پاس، انتظامیہ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ایگزیکٹو کوڈ بنائے اور اس طرح کے وہ معاملات کرے. تو لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب سماعت کے دوران بہت بڑا ایک اہم سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کیا ہم اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اس میں کیا ہم جو مکمل انصاف فراہم کرنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آئین کا آرٹیکل 187 جو اس آرٹیکل یہ آئین میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ پورا اپنا دائرہ سماعت جو ہے فل اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اور مکمل انصاف دلانے کے لیے کسی کیس میں. آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ
آیا تھا اس میں بھی جسٹس منصور علی خان سید منصور علی شاہ صاحب نے آئین کے آرٹیکل 187 کا استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کیس کو فل جو ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم یہ دار اختیار استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، اگرچہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن آج سلمان اکرم راجہ نے ان کو کہا کہ ضرور آپ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور مکمل انصاف آپ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں یہ مکمل طور پر با اختیار ہیں اس آرٹیکل کے تحت. تو اس پر امین الدین خان، جسٹس امین الدین خان جو کہ بینچ کی سربراہی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کم از کم چلو یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے ہمارا کچھ اختیار تو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا کہ ہم کچھ اختیار استعمال کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ نے ہمارے پورے جو ہے کہا کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو اب اس میں پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی ماضی میں بھی جو مارشل لا دور میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ خاص طور پر یہ کہا کہ آپ یہ دار اختیار ضرور استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں بلوچستان ہائی کورٹ نے کچھ سیاسی رہنماؤں کی جو کچھ اپیلیں تھیں ان کو ضمانتیں دی تھی، تو اس کے خلاف اس وقت ملٹری کورٹ نے جو یعنی فوجی حکومت نے، جنرل ضیاء الحق نے ان کے خلاف کارروائیاں کی تھی. اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وجود تھا اور اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف بھی جو ہے کچھ قوانین بنائے تھے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتوں سے رجوع کیا اور پھر سپریم کورٹ نے وہ ختم کرا دیا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں مکمل انصاف فراہم کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جو آج عدالت میں سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ جو مین جو ججمنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے پچھلے سال 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک رکن عائشہ ملک نے باقاعدہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، یعنی آرٹیکل 10 ہے یہ ہے کہ ایک شفاف ٹرائل جو ہے، فیئر ٹرائل جو ہے اس کی مضامین. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر اسی جج صاحبہ کی اس پر یہ عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر تو ہماری جیت ہوتی ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا، ایف بی علی جو بریگیڈیئر ایف بی علی کا مشہور کیس ہے، بار بار ڈیفنس منسٹری کے وکیل خواجہ حارث نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں ضیاء الحق نے اس کا کیس سنا تھا. یعنی ضیاء الحق اس وقت جو ملٹری کورٹ کا جو ہیڈ تھا وہ اس کیس کو سن رہا تھا اور انہوں نے اس کو سنا تھا، لیکن بعد میں جب ضیاء الحق آرمی چیف بنے تو انہوں نے اس کی سزا ختم کرا دی تھی. تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ شاید اس وقت پھر ضیاء الحق نے ان سے معافی مانگ لی ہوگی. تو بہرحال مسرت ہلالی صاحبہ نے جو کہ دوسری جج صاحبہ ہیں آئینی بینچ کی رکن، انہوں نے کہا کہ 1962 کا آئین درست تھا. تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 1962 کا آئین شروع سے ہوا یہی ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس کا شروعات ہی اس سے شروع ہوتا ہے کہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان بطور فیلڈ مارشل ایوب خان خود کو تمام اختیارات سونپ دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ 1962 کا آئین تو یہی کرتا ہے. اور اس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مختلف فتوے دیے گئے ہیں، آرٹیکل چھاپے گئے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں. اور اس وقت پھر سلمان اکرم راجہ نے پھر کہا کہ شاید اسی وقت پھر جو مشہور شاعر تھے، جو انقلابی شاعر تھے حبیب جارف، اسی نے پھر شاید وہ نظم لکھی تھی کہ اس دستور کو میں نہیں مانتا. تو اب یہ کہا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ نے خاص طور پر یہ بات بھی کہی کہ کہا جاتا ہے کہ جو آرمی ایکٹ میں جو سویلین سے متعلق جتنے بھی دفعات ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دراصل یہ دفعات حکومت اپنے مخالفین پر لگا رہی ہے، اور اس کا انہوں نے اس کی مثال یہ دی کہ مجھ پر ایف آئی آر جو ہے 26 نومبر کو 3 رینجرز کے اہلکاروں کو قتل کرنے کا مجھ پر ایف آئی آر دائر کیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھ پر 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے تھے اور اس میں مجھے 3 رینجرز اہلکاروں کو قتل کرنے کا الزام مجھ پر عائد کیے تھے اور مجھ پر ایف آئی آر کاٹا گیا ہے کہ میں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. اور سلمان اکرم راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم عدالتوں پر اور ٹی وی پر بولنا بند کر دو، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے رینجرز کہ جو اہلکاروں کو جو قتل کرنے کے حوالے سے ہم تمہیں ملٹری کورٹس لے جائیں گے. تو
پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 7 فروری کو مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ تھے آج سلمان اکرم راجہ کے دلائل ملٹری کورٹس میں کے حوالے سے، جو سویلین کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں، اور اس کے خلاف وہ جو تمام جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھی حکومت نے اور منسٹری آف ڈیفنس نے جو دائر کی تھی، اس پر آج سماعت ہوئی۔ سماعت اب کل کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ دوبارہ دلائل دیں گے۔ تو یہ تھے آج کے ملٹری کورٹ کیس کے حوالے سے احوال، اور ناظرین سے دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔